पिछले लेक्चर में हमने एक बुनियादी सवाल उठाया था। इस्लामी फ़लसफ़ा आखिर है क्या? और हमने ये समझने की कोशिश की थी कि इस्लामी फ़लसफ़ा अचानक किसी एक दिन पैदा नहीं हुआ। उसके पीछे कई सदियों के सवालात, मज़हबी मबाहिस, सियासी हालात, इल्मी रिवायात और मुख्तलिफ तहज़ीबों के साथ इंटेलेक्चुअल इनकाउंटर मौजूद था। इसीलिए आज हम फ़ौरन अल-कुंदी या अल-फ़राबी की तरफ नहीं जाएंगे। आज हम इस ज़मीन को देखेंगे जिस पर बाद में इस्लामी फ़लसफ़े के बड़े फ़िलॉसफ़िकल सिस्टम्स खड़े हुए। और मेरा आज का बुनियादी सवाल बहुत सादा है। फ़लसफ़े के आने से पहले मुसलमान अक्ल के ज़रिए किन सवालात पर बहस कर रहे थे? क्योंकि अगर आप ये नहीं समझते कि कलाम क्यों पैदा हुआ, मुतज़ल्ला ने रीज़न को इतनी अहमियत क्यों दी, अशआरी रिस्पॉन्स क्यों आया और खुदा, इंसान, आज़ादी, इल्म और कायनात के बारे में इब्तदाई इस्लामी डिबेट्स कैसे शुरू हुईं, तो बाद में जब इब्न सीना या अल-फ़राबी कोई मेटाफिज़िकल आर्गुमेंट पेश करेंगे तो वो हमें आसमान से गिरा हुआ एक ख्याल लगेगा। लेकिन हकीकत ये है कि बड़े फ़लसफ़ी अक्सर पहले से मौजूद सवालात को एक नई सतह पर ले जाते हैं। इसीलिए आज हम फ़लसफ़ा नहीं बल्कि फ़लसफ़े से पहले पैदा होने वाले सवालात को समझेंगे। सबसे पहले एक बहुत अहम गलतफहमी दूर करते हैं। जब हम कहते हैं कि इब्तदाई इस्लामी दौर में रैशनल डिबेट शुरू हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान अचानक यूनानी फ़लसफ़ा पढ़ने लगे और फिर अक्ल इस्तेमाल करने लगे। ऐसा नहीं था। ग्रीक फ़िलॉसफ़ी के बड़े जो टेक्स्ट थे उनका अरबी तर्जमा बाद में हुआ, लेकिन उससे बहुत पहले मुसलमानों के अंदर ऐसे सवालात पैदा हो चुके थे जिन्हें सिर्फ रिवायत के ज़रिए हल करना आसान नहीं था। मसलन खुदा की सिफ़ात क्या हैं? अगर खुदा आल पावरफुल है तो इंसान अपने अमाल के लिए किस मानी में जिम्मेदार है? अगर खुदा हर चीज को जानता है तो इंसान की फ्री विल कहां रह जाती है? अगर खुदा आदिल है तो दुनिया में ईवल और सफरिंग क्यों मौजूद है? क्या अक्ल खुद बता सकती है कि कोई चीज अच्छी है या बुरी? क्या इंसान खुदा के बारे में सिर्फ रेवलेशन के जरिए जान सकता है या अक्ल भी खुदा के वजूद तक पहुंच सकती है? ये सवालात देखिए, ये अभी एरिस्टोटल की मेटाफिजिक्स एंटर नहीं हुई, लेकिन ये सवालात आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मकाम तक पहुंचते हैं जहां मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एथिक्स एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। यानी फ़लसफ़ा आने से पहले ही फ़लसफ़ियाना मसाइल पैदा हो चुके थे।
یہاں ہمیں کلام کو سمجھنا ہوگا۔ کلام کو صرف اسلامی تھیولوجی کہہ دینا کافی نہیں، کیونکہ کلام نے صرف مذہبی عقائد کو رپیٹ نہیں کیا، بلکہ ان عقائد کے دفاع کے لیے ریشنل آرگومنٹس بھی تیار کیے۔ سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ خدا ایک ہے، تو آپ صرف یہ کہیں گے کہ کیونکہ ہماری کتاب میں لکھا ہے، یا آپ یہ بھی دکھانے کی کوشش کریں گے کہ خدا کی وحدانیت کے حق میں عقل کیا آرگومنٹ دے سکتی ہے؟ اور اگر کوئی شخص پوچھے کہ انسان اپنے اعمال میں آزاد ہے یا مجبور، تو کیا آپ اس سوال کو صرف مذہبی حکم کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں، یا آپ کو یہ سمجھانا ہوگا کہ انسانی ذمہ داری اور ڈیوائن پاور ایک ساتھ کیسے ممکن ہے؟ یہاں کلام کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ کلام نے مذہبی کلیمز کو ریشنل ڈسکشن میں داخل کیا، اور یہی ایک بہت بڑا انٹلیکچول ٹرانسفارمیشن تھا، کیونکہ جیسے ہی آپ کسی عقیدے کو ریشنل آرگومنٹ کے ذریعے ایکسپلین یا ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو لاجک، کازیلٹی، نالج، پاسبلٹی، نیسیسٹی اور کنٹراڈکشن جیسے مسائل سے واسطہ پڑتا ہے۔ یعنی تھیولوجی آہستہ آہستہ فلسفیکل لینگویج استعمال کرنے لگتی ہے۔ اب یہاں ایک انتہائی اہم مکتب فکر یا سکول سامنے آتا ہے، وہ ہے متزلہ۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم متزلہ کو صرف ایک مذہبی گروہ کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ اسے ابتدائی اسلامی انٹلیکچول ہسٹری میں ریزن کے ایک اہم تجربے کے طور پر دیکھیں۔ متزلہ کے ہاں خدا کی یونٹی، ڈیوائن جسٹس، ہیومن رسپانسبلٹی اور ڈیوائن ایٹریبیوٹس جیسے مسائل پر عقل کو بہت اہم مقام حاصل ہوا۔ ان کے سامنے ایک بنیادی مسئلہ تھا، اگر خدا عادل ہے تو انسان کو اس کے اعمال کا ذمہ دار ہونا چاہیے، لیکن اگر انسان کے اعمال مکمل طور پر خدا کے ذریعے پری ڈٹرمنڈ ہیں، تو پھر انسان کو سزا یا جزا دینا کس معنی میں عدل ہوگا؟ یہاں سے فری ول کا سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارا پچھلے لیکچر کا جملہ دوبارہ سامنے آتا ہے۔ جب انسانی اختیار آتا ہے تو کازیلٹی کا مسئلہ آتا ہے، اور جب کازیلٹی آتی ہے تو نیچر کا مسئلہ آتا ہے، اور جب نیچر کا مسئلہ آتا ہے تو میٹا فزکس کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یعنی ایک اخلاقی اور مذہبی سوال آہستہ آہستہ کائنات کی ساخت کے سوال میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اب ذرا فری ول کو گہرائی سے دیکھیے۔ فرض کریں ایک انسان نے ایک برا کام کیا
ہم کہتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہے، لیکن اگر اس کا عمل پہلے ہی مکمل طور پر ڈٹرمنٹ تھا تو وہ ذمہ دار کس معنی میں ہے؟ اور اگر انسان مکمل طور پر آزاد ہے تو پھر خدا کی اومنی پوٹینس کا کیا ہوگا؟ اگر خدا ہر چیز پر قادر ہے تو انسان کی آزادی کہاں سے آتی ہے؟ اور اگر انسان واقعی آزاد ہے تو کیا خدا کے علم سے باہر کوئی پاسبلٹی موجود ہے؟ یہاں ایک بہت عجیب انٹلیکچول ٹینشن پیدا ہوتی ہے۔ ایک طرف ڈیوائن اومنی پوٹنس ہے، دوسری طرف ہیومن ایجنسی۔ ایک طرف خدا کا علم ہے، دوسری طرف انسانی انتخاب۔ اور یہ ٹینشن صرف اسلامی تھاٹ کا مسئلہ نہیں، بعد کی پوری فلسفی میں فری ول، ڈٹرمنزم، کازیلٹی اور مورل رسپانسبلٹی کے سوالات بار بار واپس آتے ہیں۔ لیکن اسلامی انٹلیکچول ہسٹری میں یہ سوال بہت پہلے مذہبی اور اخلاقی بحث کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا عقل خود بتا سکتی ہے کہ کوئی چیز اچھی ہے یا بری؟ مثال کے طور پر اگر خدا نے کسی چیز کو حکم دیا ہے تو کیا وہ اس لیے اچھی ہے کہ خدا نے اس کو حکم دیا؟ یا خدا کسی ایسی چیز کا حکم دیتا ہے جو اپنی ذات میں پہلے ہی اچھی ہے؟ یہ معمولی سوال نہیں، یہ ایتھکس کی بنیاد کو چھوتا ہے۔ اگر کوئی چیز صرف اس لیے اچھی ہے کہ خدا نے اسے اچھا کہا تو پھر گڈنس کا معیار ڈیوائن کمانڈ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر عقل یہ جان سکتی ہے کہ کچھ چیزیں اپنی ذات میں اچھی اور بری ہیں تو پھر انسانی ریزن کو ایک خاص اخلاقی اٹانومی حاصل ہوتی ہے۔ معتزلہ کے ہاں عقل کے ذریعے گڈ اور ایول کو پہچاننے کی صلاحیت کو خاص اہمیت حاصل ہوئی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی اسلامی تھاٹ میں ریزن صرف خدا کے وجود کو پروو کرنے کا ذریعہ نہیں تھا۔ ریزن انسان کی مورل لائف، رسپانسبلٹی اور جسٹس کو سمجھنے کا بھی ذریعہ بن رہا تھا۔ لیکن اب ایک مشکل سوال پیدا ہوتا ہے، اگر عقل اتنی پاورفل ہے تو پھر ریویلیشن کی ضرورت کیوں ہے؟ یعنی وحی کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر انسان عقل کے ذریعے خدا، اخلاق اور حقیقت کے بارے میں بہت کچھ جان سکتا ہے تو پھر ریویلیشن کیا اضافی چیز فراہم کرتی ہے؟ اور اگر ریویلیشن سب کچھ بتاتی ہے تو عقل کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہی وہ ٹینشن ہے جو اسلامی انٹلیکچول ہسٹری میں بار بار مختلف شکلوں میں سامنے آتی ہے۔ لیکن میں یہاں ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں، اسے صرف ریزن ورسز ریویلیشن کہنا بہت آسان ہے، لیکن شاید درست نہیں۔ زیادہ درست سوال یہ ہے،
ریزن اور ریولیشن یعنی وہی ایک دوسرے کے ساتھ کس تعلق میں ہے، کس ریلیشن شپ میں ہے؟ کیا ریزن ریولیشن کو سمجھنے کا ذریعہ ہے؟ کیا ریولیشن ریزن کی حدود کو مکمل کرتی ہے؟ کیا دونوں ایک ہی ٹروتھ کی مختلف شکلیں یا مختلف سورسز ہیں، یا دونوں کے ڈومینز مختلف ہیں؟ یہ سوال بعد میں الفارابی، ابن سینا، الغزالی اور ابن رشد کے ہاں انتہائی سوفیسٹیکیٹڈ شکل اختیار کرے گا۔ اب ہمیں اشعری ٹریڈیشن کی طرف واپس آنا ہوگا۔ یہاں تصویر بدلتی ہے۔ اشعری سکول نے بہت سے مسائل پر متزلہ کے مقابلے میں مختلف پوزیشنز اختیار کی، خصوصاً ڈیوائن ایٹریبیوٹس، ہیومن ایکشن اور ریزن کی حدود کے بارے میں۔ لیکن یہاں بھی ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اشعری تھاٹ کا مقصد عقل کو ختم کرنا تھا۔ ایسا کہنا بہت سمپلسٹک ہوگا۔ اشعری ٹریڈیشن نے بھی ریشنل تھیولوجی تیار کی، آرگومنٹس دیے، کانسیپٹس بنائے اور مخالف انٹلیکچوئل پوزیشنز کے ساتھ ڈیبیٹ کی۔ فرق زیادہ سٹل تھا۔ سوال یہ تھا کہ عقل کو کہاں تک اتھارٹی دی جائے۔ کیا عقل ریولیشن کے بغیر انڈیپینڈنٹلی مورل ٹروتھ تک پہنچ سکتی ہے؟ کیا کازیلٹی واقعی نیسیسری ہے؟ کیا چیزوں کے درمیان کاز اینڈ ایفیکٹ کا تعلق خود چیزوں میں موجود ہے، یا ہر لمحے خدا کی ڈائریکٹ ایکٹیویٹی سے ایونٹس وجود میں آتے ہیں؟ یہ آخری سوال ہمیں آگے چل کر بہت حیرت انگیز جگہ پر لے جائے گا۔ یہاں میں آپ کو ایک بہت اہم فلسفیکل پرابلم دکھانا چاہتا ہوں۔ فرض کریں آگ کے سامنے روٹی رکھی جائے اور روٹی جل جائے۔ ہم کہیں گے آگ نے روٹی کو جلا دیا۔ یہ کازیلٹی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آگ میں بذات خود جلانے کی کوئی نیسیسری پاور ہے، یا صرف یہ ہوا کہ خدا نے ہمیشہ آگ کے بعد جلنے کا واقعہ پیدا کیا اور ہم نے ریپیٹڈ سیکوینس کو کاز سمجھ لیا؟ یہ مسئلہ بعد میں اوکیجنلزم کی بحث میں انتہائی اہم بن جاتا ہے، اور ہمیں یہاں سمجھ آتا ہے کہ کلام کے مسائل کس طرح میٹا فزکس میں داخل ہو رہے تھے۔ خدا کی قدرت اور کازیلٹی کا سوال اب صرف تھیولوجی نہیں رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ نیچر خود کیسے کام کرتی ہے؟ کیا نیچر کے اندر اٹونومس کازل پاورز ہیں، یا نیچر کی ہر ایکٹیویٹی الٹیمیٹلی ڈیوائن ایکشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ اور اگر نیچر میں حقیقی کازیلٹی نہیں تو سائنس کی پاسبلٹی کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ یہ سوال بہت گہرا ہے۔
اسی طرح کلام میں ایک اور بنیادی مسئلہ تھا، کیا یونیورس ایٹرنل ہے، یعنی ابدی ہے، یا کریٹڈ، یا بنائی گئی ہے؟ اگر یونیورس کی ابتدا ہوئی ہے تو اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اگر اس کی ابتدا نہیں ہوئی تو پھر خدا اور یونیورس کا تعلق کیا ہے؟ بعد میں ایرسٹوٹل کے ہاں یونیورس کے بارے میں ایک مختلف کنسیپشن ملتی ہے، اور یہی مسئلہ اسلامی فلاسفرز کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے، کیونکہ اگر فلاسفر کہتا ہے کہ یونیورس ایٹرنل ہے تو اسلامی ڈاکٹرین آف کریشن کے ساتھ ٹینشن پیدا ہو سکتی ہے، اور اگر تھیولوجین کہتا ہے کہ یونیورس کریٹڈ ہے تو اسے یہ ایکسپلین کرنا ہوگا کہ کریشن کا مطلب کیا ہے۔ کیا خدا نے ایک خاص وقت پر یونیورس کو وجود میں لایا؟ اور اگر وقت بھی یونیورس کے ساتھ پیدا ہوا تو پھر پیدا ہونے سے پہلے وقت یا وقت سے پہلے کیا معنی اس لمحے کو دیے جا سکتے ہیں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک سادہ مذہبی سٹیٹمنٹ ایک انتہائی پیچیدہ میٹافزیکل پرابلم بن جاتی ہے، اور یہی وہ انٹلیکچول انوائرمنٹ تھا جس میں بعد میں گریک فلسفی داخل ہوئی۔ اب آپ تصور کریں، ایک طرف پہلے سے کلام کی ڈیبیٹس موجود ہیں، دوسری طرف پلیٹو، ایرسٹوٹل، پلوٹینیس اور دوسرے گریک تھنکرز کے ٹیکسٹ عربی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب مسلمان تھنکر کے سامنے صرف یہ سوال نہیں کہ یونانی کیا کہتے ہیں، بلکہ ایک کہیں زیادہ خطرناک سوال ہے، یونانی فلسفی ہمارے اپنے مسائل کو کس طرح بدل سکتی ہے؟ ایرسٹوٹل کی لاجک کیا ہمارے تھیولوجیکل آرگومنٹس کو زیادہ پاورفل بنا سکتی ہے؟ اس کی میٹافزکس خدا کے وجود کو سمجھنے میں کیا مدد دے سکتی ہے؟ پلیٹو کی فلسفی سول اور نالج کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ نیو پلیٹونیزم وجود کے بارے میں کیا تصور پیش کرتا ہے؟ اور پھر سب سے بڑا سوال، ان سب آئیڈیاز کو اسلامی ریولیشن کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کیا جائے؟ یہاں ایک بہت اہم چیز سمجھنی چاہیے، مسلمانوں نے گریک فلسفی کو صرف امپورٹ نہیں کیا، انہوں نے اسے پڑھا، ٹرانسلیٹ کیا، کامنٹ کیا، کرٹیسائز کیا، موڈیفائی کیا اور اپنے مسائل کے مطابق استعمال کیا۔ ایک ہی ایرسٹوٹل مختلف انٹلیکچول ٹریڈیشنز میں مختلف شکل اختیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اسلامک فلسفی سمپلی عربک ایرسٹوٹولینزم تھی، حقیقت کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ الکندی کا ایرسٹوٹل، الفارابی کا ایرسٹوٹل، ابن سینا کا ایرسٹوٹل اور بعد کے تھنکرز کے ہاں ایرسٹوٹل کی انٹرپریٹیشن ایک جیسی نہیں، بلکہ بعض اوقات فلاسفر ایرسٹوٹل کو پڑھتے ہوئے ایرسٹوٹل سے آگے نکل جاتا ہے۔ یہی
انٹلیکچوئل کریٹیوٹی ہے. یہاں ایک اہم میتھڈولوجیکل لیسن ہے. کلام نے ہمیں سکھایا کہ مذہبی سوالات کو بھی آرگومنٹس کے ذریعے انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن فلسفی اس سے ایک قدم آگے جا سکتی ہے اور پوچھ سکتی ہے، آرگومنٹ خود نالج کیسے پیدا کرتا ہے؟ اگر میں خدا کے وجود کا پروف دوں تو مجھے پہلے یہ بتانا ہوگا کہ پروف کیا ہوتا ہے، اور اگر میں کازیلٹی استعمال کروں تو مجھے بتانا ہوگا کہ کازیلٹی کیا ہے. اگر میں پاسبلٹی اور نیسیسٹی استعمال کروں تو مجھے بتانا ہوگا کہ پاسبل اور نیسیسری کا مطلب کیا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ آرگومنٹ یقینی نالج پیدا کرتا ہے تو پھر مجھے سرٹینٹی کی نیچر ایکسپلین کرنا ہوگی. یہی وہ مقام ہے جہاں ایپسٹمولوجی سامنے آتی ہے، یعنی علم کا سوال، ہم کیا جان سکتے ہیں، کیسے جان سکتے ہیں، اور کس حد تک یقین کے ساتھ جان سکتے ہیں. اب ایک بہت دلچسپ سوال، کیا کلام خود فلسفی تھا؟ میں اس کا آسان یس اور نو میں جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر ہم فلسفی کی ڈیفینیشن بہت نیرو رکھیں تو کلام فلسفی نہیں ہوگا. لیکن اگر فلسفی سے مراد بنیادی کویسچنز پر ریشنل ریفلیکشن ہے تو کلام میں واضح طور پر فلسفیکل ڈائمنشنز موجود ہیں. اسی طرح صوفیزم کے بارے میں بھی یہی بات ہے. ہر صوفی فلسفر نہیں، لیکن بعض صوفی تھنکرز کے ہاں ایسے میٹا فزیکل سسٹمز پیدا ہوئے جنہیں فلسفی کی ہسٹری اگنور نہیں کر سکتی.